अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अतहर काज़मी। गुज़िश्ता रोज़ ही गुजरांवाला से एक खबर आई कि खातून ने छलांग लगा के गालिबन किसी नाले में खुदकुशी कर ली क्योंकि वो अपना इलाज नहीं करवा सकती। उन्होंने कुछ पैसे इकट्ठे किए हुए थे, उन्होंने अपना इलाज करवाना था, गालिबन 10,000 रुपया इकट्ठा किया, लेकिन फिर बिजली का बिल आ गया और उस बिल की वजह से उनकी जान चली गई क्योंकि उनके बच्चों ने वो पे कर दिया बिल और उस खातून ने दिल बर्दाश्ता होकर खुदकुशी कर ली। ये कोई पहली ऐसी खबर नहीं है। गुजरांवाला से एक और ख़बर भी हमने सुनी कि एक भाई ने भाई को कत्ल कर दिया। जिस तरह पहले भी एक दफ़ा मैंने अर्ज़ की थी कि जायदाद के ऊपर ख़ानदानों में कत्ल तो हमने सुने थे, अब सूरत-ए-हाल इस नहज पे पहुंच गई है कि बिजली के बिलों के ऊपर ख़ानदानों में कत्ल हो रहे हैं। इसकी वजह क्या है? आजकल हम देखते हैं मीडिया के ऊपर भी, सोशल मीडिया के ऊपर भी हर जगह पे IPPs का जिक्र हो रहा है। कहा जा रहा है कि महंगी बिजली हम खरीद रहे हैं जिसकी वजह से आज अवाम मुश्किलात का शिकार है। तो ये IPPs का मसला है क्या? ये IPPs कब पाकिस्तान के अंदर आई? और हमारा जो कारोबारी तबका है, वो लोग जो एक्सपोर्ट्स करते हैं, जिनकी वजह से पाकिस्तान की मईशत के अंदर डॉलर आता है, उनके क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उस हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे आज प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में। और दूसरे सेगमेंट में आखिर में हमारी कोशिश होगी कि हुकूमती वज़ीर से पूछें कि हुकूमत इस सिलसिले में क्या कर रही है। इन सारे मामलात पे गुफ्तगू करने के लिए हमें स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे हैं तारिक हबीब साहब, जो हेड ऑफ इन्वेस्टिगेशन सेल हैं सुनो न्यूज़। तारिक साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और आसिफ इनाम साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, जो चेयरमैन एप्टमा हैं, ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन। सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आसिफ साहब आपकी तरफ आता हूँ, एक मिनट ज़रा। मैं तारिक हबीब साहब आपसे ये पूछना चाहूँगा कि IPPs के ऊपर आप काफ़ी दिनों से काम कर रहे हैं और बहुत सारा मटेरियल भी आपने हमसे शेयर किया, बहुत सारे फिगर्स हैं। ये IPPs, सबसे पहले IPP कब आई पाकिस्तान के अंदर और कब मुआहिदा हुआ? देखिए गाइस साहब, ये सबसे पहले 1994 में IPPs जो हैं वो आई थी पाकिस्तान में। 1994 में पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, जरदारी साहब जो है वो वफाकी वज़ीर सरमायाकारी थे। तो एक पावर पॉलिसी अनाउंस की गई और वो इस तरह की पॉलिसी थी कि जिसने ख़ुद दुनिया के सरमायाकारों को हैरान कर दिया। इतनी सहूलियात दी गई थी, इतने एडवांटेजेस दिए गए थे। बुनियादी तौर पे मसला ये था कि 1994 से पहले पाकिस्तान जो है वो बिजली के बहरान में चला गया था और उस टाइम जो है वो इस मुश्किल से निकलने का हुकूमत के पास कोई तरीक़ाकार नहीं था। तो हुकूमत ने एक शॉर्टकट इस्तेमाल किया और उन्होंने इन निजी कंपनियों को बुलाया कि आप आएँ और हमारे यहाँ आके बिजली पैदा करें। और वो जो कंपनियां उस वक्त आई थी वो फॉरेन कंपनियां थी कि या फिर वो लोकल इन्वेस्टर्स थे? नहीं, देखें, वो उसमें लोकल इन्वेस्टर्स भी शामिल थे, कम थे, फॉरेन कंपनीज ज़्यादा थी। वो आई, उन्होंने इन्वेस्टमेंट की और 15 जो IPPs हैं वो उस टाइम 1994 की पॉलिसी के तहत उन्होंने काम शुरू किया। उनसे जो मुआहिदा किया गया साहब वो बड़ा दिलचस्प है कि उन्हें मुकम्मल तौर पे छूट दे दी गई। उनके साथ जो यूनिट डिसाइड किए गए उसमें उन्हें कहा गया कि आप 6.5 सेंट पे जो है वो बिजली फरोख्त करेंगे और आपका यूनिट उसको डॉलर इंडेक्स किया गया, डॉलर इंडेक्स कर दिया गया उन्हें। और उसके बाद उन्हें ये कहा गया कि आपका जो यूनिट है, आपका जो प्लांट है, उसकी जो लाइफ है, तो पूरी लाइफ हम उसकी जो है आपको 5.9 सेंट पे आपसे परचेज करेंगे। अब उस वक्त अगर आप जो है वो उसका जायज़ा लें तो उस टाइम बैरूनी सरमायाकार हैरान थे कि इस तरह की पॉलिसी दी गई है और वो बहुत तेज़ी से पाकिस्तान में सरमायाकारी कर रहे थे। और उसमें भी कैपेसिटी पेमेंट शामिल थी। यही वजह है कि आज तक जो कैपेसिटी पेमेंट दी गई हैं वो 8,344 अरब रुपए की हैं। 8,344 अरब रुपए की हैं और ये कैपेसिटी पेमेंट आज तक दी जा रही हैं, उस वक्त से दी जा रही हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ ये थी कि जो भी हुकूमतें आई, देखें, पहली पॉलिसी बेनज़ीर हुकूमत में दी गई, दूसरी पॉलिसी 98 में नवाज़ शरीफ दौरे हुकूमत में दी गई, तीसरी पॉलिसी मुशर्रफ दौरे हुकूमत में दी गई, चौथी पॉलिसी जो है वो फिर नवाज़ शरीफ हुकूमत में 2014-15 में दी गई, 14-15 में दी गई। तो ये हुकूमतें जो थीं ये अपने जो सियासी मफादात थे उनका तहफ़्फ़ुज़ भी करती थीं। ये जब हम आगे बात करेंगे जो नाम इनमें सामने आते हैं, IPPs कौन इसको ऑन करता है। अच्छा, ये अक्रॉस द पॉलिटिकल आपको डिवाइड हर तरफ इसके ओनर्स आपको नज़र आते हैं या सिर्फ कारोबारी तबके के लोग हैं? इसलिए कि बहस ये होती है कि जी इसमें बहुत सारे इन्फ्लुएंशियल सियासी ख़ानदान भी शामिल हैं। देखिए, सियासी ख़ानदान सब बिल्कुल शामिल हैं इसमें और मतलब कुछ ख़ानदान तो ऐसे हैं जो आपको हर जगह नज़र आएंगे। अगर आप गंदम का स्कैंडल उठा के देख लें, यही कुछ मखसूस ग्रुप्स नज़र आएंगे। अगर आप जो है वो पेट्रोल का स्कैंडल देख लें,
آپ جو LNG کا اسکینڈل دیکھ لیں، آپ کو یہی مخصوص کاروباری گروپس جو ہے اس میں نظر آئیں گے جو مطلب باقاعدہ پاکستان کی سیاست میں اور حکومتوں کے بناؤ بگاڑ میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا میں ذرا آصف انعام صاحب کو شامل کرنا چاہوں گا۔ آصف صاحب، میں دیکھ رہا تھا کہ آج ایپٹما نے غالباً حکومت سے کہا ہے کہ جو IPPs کے ساتھ معاہدے ہیں ان کی تفصیلات ہمارے ساتھ شیئر کریں، تو وہ تفصیلات اگر آپ کو ملتی ہیں تو وہ کس طرح آپ کو ہیلپ کریں گی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے یہ تو جیسے ہم نے فیڈریشن وغیرہ سب نے مل کے جو ہے وہ یہ کہا ہے کہ ہم کورٹ جائیں گے، تو کورٹ کے لیے ہمیں بیسک ڈاکومنٹس تو چاہیے ہوں گے نا، یہ معاہدے ہیں، اس میں یہ غلطی ہے، یہ تمام چیزیں۔ دیکھیے پہلے جب ہم IPP کا ڈسکس کر رہے تھے تو وہ ریٹ زیادہ ہوتا تھا کہ انڈیا میں 4.5 سینٹ کا لگ رہا ہے، ہمارے یہاں 18 سینٹ کا لگ رہا ہے، مگر وہ ایک بیلنس تھا، اتنے زیادہ نہیں لگے۔ پرابلم اب ڈبل ہو گئی کہ ایک تو 16 کا لگ گیا اور لگ بھی ضرورت سے زیادہ گیا، تو اگر انڈیا میں کوئی چیز 4 سینٹ کی ہے تو وہ یہاں ہم 16 سینٹ فکس چارج دے رہے ہیں، تو اس سے وہ تو دعا اچھا ہو گیا۔ ٹھیک ہے، اچھا اب آبویسلی ٹیکسٹائل کی پاکستان سے ایکسپورٹ بھی ہوتی ہے، GSP سٹیٹس بھی ہے ہمارا یورپ کا، وہاں پہ بھی مصنوعات جاتی ہیں، امریکہ میں بھی جاتی ہیں، تو کیا اس سے جو ایکسپورٹر ہے اس ریٹ کے اوپر وہ سسٹین کر سکتا ہے جتنی بجلی اس وقت مہنگی ہو چکی ہے؟ نہیں، ایبسولوٹلی ناٹ، یہ تو نہیں کر سکتا۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ یہ چینج کب سے آئی، یہ ہمیں 9 سینٹ کی بجلی مل رہی تھی جون 2022 تک، ٹھیک، اور 6-7 سینٹ کی میرے خیال میں گیس تھی، پھر اس کے بعد بجلی چینج ہوئی، پھر 3-4 چند مہینے کے لیے یہ 19 روپے 99 پیسے ڈار صاحب کی گورنمنٹ نے دیا، وہ چند مہینے رہ کے ختم ہو گیا۔ تو اس کے بعد سے تو یہ جب 16, 17, 18 ہو گئی ہے تو آپ کو ہر طرف تباہی نظر آ رہی ہے، سریا فیکٹری بند ہے، آلموسٹ ساری سب چیز بند ہے۔ اچھا، اس میں آصف صاحب ایک اور جو کرٹیسزم ہو رہا ہے کہ دیکھیں یہ کافی عرصے سے یہ مسئلہ چل رہا تھا، لیکن پہلے ایپٹما بھی نہیں بولی، گور اعجاز صاحب بھی آج کل بڑے ووکل ہیں، خود وہ ماضی قریب میں منسٹر بھی تھے نگران حکومت کے دوران، تو آخر اچانک ایسا کچھ ہوا کہ سب لوگ بولنا شروع ہو گئے، یا پھر یہ چیزیں پہلے ہی سمر کر رہی تھیں جسے کہہ سکتے ہیں کہ پہلے نیچے کچھ نہ کچھ لاوا ابل رہا تھا اور اب ایک دم سے چیزیں اوپن میں آ گئی ہیں؟ دیکھیے 10 سال سے تو میں آپ کو اپنے ٹاک شوز بھیج سکتا ہوں جس کے اندر ہم نے انرجی کے اس تمام مسئلوں کو مختلف طریقے سے اٹھایا کہ یہ IPPs ہیں، ان کی پالیسی غلط ہے، یہ لانگ ٹرم پاکستان کو ڈبو رہے ہیں۔ تو ایسی بات کہنا کہ یہ آج پہلی دفعہ اٹھایا گیا، یہ نہیں ہے۔ ہاں، نیچر ضرور ڈیفرنٹ تھی کہ جب 16 سینٹ کے لگ رہے تھے تو وہ انوائبل تھے کہ چاہے اس میں کیپیسٹی پیمنٹ دینی ہو نہیں دینی ہو، وہ دونوں صورتوں میں زہر تھے۔ اب اس کے بعد جو لگے وہ اگر 8 سینٹ کے لگے تو وہ اتنی کوانٹٹی لگ گئی کہ وہ ویسے ہی 16 یا 24 سینٹ بن گئے۔ دیکھیے آپ، ہمارے پاس 10,000 میگا واٹ تقریباً فری بجلی ہے جو 5, 6, 7, 8 سینٹ کی بنتی ہے، جو ہمیں نیوکلیر، ہائیڈل اور دوسری چیزوں سے ملتی ہے۔ تو جو ہم 22,000 استعمال کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کوئی 80-90 روپے کی بجلی ہے نا، جو ہمیں 60 روپے ایوریج پڑ رہی ہے۔ تو یہ جو اتنی ہیبتناک قسم کی بجلی کی کاسٹ پہنچی ہے، یہ اچانک سے آئی ہے کیونکہ لاٹ آف کیپیسٹی ایڈ ہوئی ہے۔ دوسرے جب ریٹ بڑھائے گئے، 42-45 روپے کیے گئے، تو 20% سے 25% انرجی کی کنزمپشن گر گئی۔ تو 25% انرجی کنزمپشن گرنے سے کیپیسٹی چارجز ایک دم بڑھ گئے اور کیپیسٹی مزید ایڈ ہونے سے بڑھ گئے، تو یہ امپیکٹ آیا نا، تو یہ ایک دم یہ برسٹ ہو گیا۔ ٹھیک ہے، اچھا سر، اس طرح کی خبریں بھی آ رہی ہیں کہ انڈسٹری بند ہو رہی ہے، انڈسٹری شفٹ ہو رہی ہے، لوگ یہاں سے انڈسٹری لے کے جا رہے ہیں، اس میں کس حد تک صداقت ہے؟ دیکھیے جو بیچارہ انڈسٹری بند کرتا ہے وہ عام طور پہ ٹوٹ کے کرتا ہے، انلیس کوئی بڑا گروپ ہو جو اسٹریٹجیکلی اس کے 10 کام ہے، وہ کہتا ہے کہ جی مجھے ٹیکسٹائل میں نہیں رہنا، تو وہ اپنا بند کر دے۔ اس کے علاوہ تو زیادہ تر لوگ اپنا گھر پانی خرچ کر کے ہی بند ہوتے ہیں۔ تو لوگوں کی کوشش تو ہوتی ہے، وہ پھر سیکنڈ ہینڈ مشینری بک جاتی ہے، وہ جہاں جائے، بٹ وہ ایز اے انویسٹر اس قابل نہیں رہتا کہ وہ خود کہے کہ جی میں بنگلہ دیش شفٹ کر لوں گا یا کوئی اور کر لوں گا۔ پر اس کی سر آپ کو کیا وجہ نظر آتی ہے کہ جس طرح آپ نے بھی بنگلہ دیش کا ذکر کیا، افغانستان کو دیکھ لیں، ایران کو دیکھ لیں، بھارت، نیپال، ہر جگہ پہ بجلی پاکستان سے سستی ہے، تو صرف IPPs اس کے لیے بلیم ہم کر سکتے ہیں IPPs کو، یا دیگر بھی جو ہماری پالیسیز ہیں ان کا بھی کوئی اس میں ایشو ہے؟ دیکھیے وی آر سو بلیسڈ الحمدللہ کہ ہماری بجلی تو انڈیا سے آدھی ہونی چاہیے تھی۔ 60,000 تو صرف ہمارے پاس دریا سندھ میں پوٹینشیل ہے، باقی دریا تو چھوڑ دیں۔ تو آج ہمارے پاس جو ہے وہ 1,00,000 میگا واٹ بجلی پیدا ہونی چاہیے۔ اور جہاں تک ہے کہ جی بجلی کا بحران ہے،
اگر آپ دیکھیں کہ 87 کے بعد 94 تک پلانٹ ہی نہیں لگے, کوئی حکومت اپنا کام نہیں کرے تو بحران تو خود ہی آ جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا, میں ذرا طارق حبیب صاحب سے معاہدوں کے حوالے سے پوچھنا چاہ رہا ہوں. آپ نے اس کے حوالے سے کافی کام کیا. اب اس میں کہا جا رہا ہے کہ معاہدے ایسے ہیں کہ ان میں کوئی رد و بدل نہیں کیا جا سکتا, سوورن گارنٹی ہے. تو پھر اتنا شور مچانے کا, یہ سب کچھ کرنے کا کیا فائدہ ہوگا اگر حکومت بالکل بے بس ہے؟ دیکھیں, اس میں سوورن گارنٹی تو ہے, حکومت بالکل بے بس نہیں ہے, اس لیے کہ جو آئی پی پیز ہیں ان میں سے 52% گورنمنٹ کی ہیں یا گورنمنٹ اس میں شامل ہے, میکسیمم گورنمنٹ کے پاس ہیں. اس کے بعد جو 28% ہیں وہ کاروباری شخصیات کی یا کاروباری گروپس کی ہیں جو پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں. تو یہ 80% ہو گئے. 80% یہ جو آئی پی پیز ہیں, سب سے پہلے تو ان کے ساتھ جو ہے وہ کیپسٹی پیمنٹس کی ڈیل کی جا سکتی ہے, اور اس سے بھی پہلے گورنمنٹ جن میں خود شامل ہے ان کی کیپسٹی پیمنٹس ختم کی جا سکتی ہیں. تو 50% تو وہاں سے ختم ہو جائے گی پیمنٹ. اس کے بعد جو 28% جو کاروباری پاکستانی شخصیات ہیں اور کاروباری گروپس ہیں ان سے بات کر کے اور ان کو جو ہے وہ ملکی صورتحال بتا کے ان سے ڈیل کر کے جو یہ پیمنٹس ہیں کیپسٹی انہیں کم کیا جا سکتا ہے. اور پھر رہ جائے گا 20% جو فارن انویسٹرز ہیں, ان کے ساتھ پھر فارن انویسٹر سے بات کی جا سکتی ہے. اب دیکھیں, فارن انویسٹرز کا معاملہ یہ ہے کہ ابھی تک آئی پی پیز کا فرانزک آڈٹ نہیں ہوا ہے. جو تحریک انصاف نے ایک بڑا اچھا قدم اٹھایا تھا, ڈالر کا ریٹ انہوں نے 148 فکس کر دیا تھا. بالکل, وہ اس کے لیے بنیادی جو نقطہ بنایا گیا تھا جس کے ذریعے ان آئی پی پیز کو مذاکرات کی میز پہ لایا گیا تھا, وہ نقطہ یہ تھا کہ ہم فرانزک آڈٹ کریں گے. یہ آئی پی پیز کے جو مالکان ہیں وہ فرانزک آڈٹ سے گھبرا رہے تھے. اس کی بنیادی وجہ ایک صرف میں آپ کو بتا دیتا ہوں, اس طرح کی کئی دیگر وجوہات ہیں. وہ یہ کہ جو کوئلہ گورنمنٹ کو بتایا گیا کہ جی کوئلے کی خریداری ہم کر رہے ہیں, تو اس کا جو گورنمنٹ سے ریٹ لیا گیا, یعنی گورنمنٹ سے جو پیمنٹ لی گئی وہ $300 کے حساب سے تھی, یعنی $300. ٹھیک ہے, لیکن اس وقت کوئلہ مارکیٹ میں $100 سے بھی کم کا تھا. اوور بلنگ کی گئی. اب اگر یہ فرانزک آڈٹ ہوتا ہے تو کئی کمپنیز جو ہیں وہ اس کے رگڑے میں آ جائیں گی, وہاں سے کرمنل پروسیڈنگز کی جا سکتی ہیں اور انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں اپنا کیس مضبوط کیا جا سکتا ہے ان کیس اگر یہ وہاں جاتے ہیں تو انہیں بھی مذاکرات کی میز پہ لایا جا سکتا ہے. لیکن سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو 52% گورنمنٹ کے کم از کم وہاں سے تو شروعات کی جائے. یہ جو فرانزک آپ نے آڈٹ کی بات کی ہے, میں آصف صاحب سے بھی اس حوالے سے پوچھوں گا ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ویسے اگر آپ نظر دوڑائیں پورے خطے کے اوپر, جو میرے سامنے فگرز ہیں, پاکستان میں کچھ جو لوگ ہیں جو بجلی کو ایک سرٹن لیول کے اوپر جا کے استعمال کرتے ہیں ان کو تقریباً 72 روپے کا یونٹ پڑتا ہے. بھارت میں 17 روپے کا یونٹ ہے, نیپال میں 18 روپے کا, بنگلہ دیش میں 16 روپے کا, افغانستان, جی ہاں جی, افغانستان میں 18 روپے کا, اور ایران میں 10 روپے کا. تو ہمیں کیا ایسا ایشو ہے, کون سی ایسی مصیبت ہے کہ پورے خطے میں سب سے مہنگی بجلی ہم لے رہے ہیں؟ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اور یہ جو فرانزک آڈٹ والی بات ہے اس پہ بھی گفتگو کریں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک جی. اچھا آصف انعام صاحب, میں چاہتا ہوں ذرا یہ ہمارے جو وزیر ہیں اویس لغاری صاحب, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کوئی معاہدہ چینج نہیں کریں گے, لوگ جو ہیں وہ گیلریز کے لیے پلے کر رہے ہیں, یہ صرف ریٹرک ہے, ان ریالٹی کچھ بھی چینج نہیں ہو سکتا. آپ کو بھی ایسی سچویشن نظر آتی ہے؟ نہیں, ایسی نہیں ہے. جیسے آپ کے جو یہ رپورٹر ہیں انہوں نے بڑا اچھا ایکسپلین کیا ہے کہ پرانے بھی یہی کہتے تھے, تو پھر یہ 18 یا 20 نے نیگوشیٹ کیوں کیا تھا؟ ٹھیک, تو یہ طریقہ کار اس وقت اختیار کیا تھا وہی اب کریں گے. تو ان کو بھی باہر جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑی تھی, انہوں نے یہی کر لیا, بلکہ وہ بہت ہلکا ہاتھ رکھا گیا, وہ اسے بہت زیادہ دے دیتے. وہ اس دور کے اندر اس کو نیچے بھی لایا جائے. ایک چیز اور جی اور بھی مطلب اتنا بھی کر لیا تو بڑی بات ہے نا. دیکھیں یہ تو انٹچیبل ڈکلیئر کر رہے ہیں, یہ تو کہہ رہے ہیں پاؤنڈ آف فلیش 25 کروڑ آدمیوں کا 1 پاؤنڈ فلیش کاٹ کے دے دو, انہوں نے معاہدہ کیا ہوا ہے. یہ تو مطلب کم از کم ان کو اتنا تو تھا کہ انہوں نے کہا نہیں ہم پاؤنڈ آف فلیش نہیں لینے دیں گے, یہ تو کریڈٹ جاتا ہے انہیں. ٹھیک ہے. اچھا سر, آبویسلی آپ ایپٹما کے چیئرمین ہیں, آپ لوگوں کا حکومت سے بھی رابطہ ہوتا ہوگا, ادھر یہ سینس ہے, سینس آف ارجنسی آپ کو وہاں پہ نظر آتی ہے کہ کتنا بڑا ایشو ہے یہ؟ دیکھیے یہ تو انفارچونیٹلی اس میں بہت سارے ایسے فیکٹس ہیں کہ وہ سب کی نیگلیجنس ہے. مطلب 20,000 کی جگہ 50,000 لگ جانا, آپ کا سسٹم 22 کا ہے تو آپ 50,000 خریدے کیسے؟ تو وہ اس میں مطلب ظاہری بات ہے ایوری بڈی وانٹس کہ یہ کارپیٹ کے نیچے دبا رہے, یہ کھلے نہیں.
ٹھیک ہے. اچھا سر, اس میں جو ملٹیپل گورنمنٹ, ٹھیک ہے, جو فرانزک کی بات آتی ہے, فرانزک آڈٹ کروایا جائے, کہا جاتا ہے کہ جی اوور بلنگ ہوتی ہے, جس طرح فرنس آئل جو جلایا جاتا ہے اس کی بھی اوور بلنگ ہوتی ہے, تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ضروری ہے, دیٹ کوڈ بی اے سٹارٹنگ پوائنٹ کہ چلیں ہم معاہدہ ختم نہیں کرتے لیکن ان کا ایک آڈٹ کروائیں تاکہ پتہ تو چلے کہ کتنا پیسہ جا رہا ہے اور کہاں جا رہا ہے. ہم نے تو سب سے پہلے مانگا ہی فورینزک آڈٹ ہے. ہم نے تو کہا فورینزک آڈٹ کریں, اس کے پوری ریزلٹ آ جائیں, اس کے بعد آپ دیکھ لیے کہ خود ہی نیگوشیٹ کر لیں گے, کوئی کہیں لندن جانے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی جیسے پہلے نہیں پڑی تھی. اور آپ کو لگتا ہے کہ سر کہ یہ آنے والے دنوں میں, مہینوں میں اس میں کوئی صورتحال میں بہتری آ سکتی ہے, یہ جو اس وقت صورتحال ہے, یا پھر یہ اسی طرح بحث رہے گی اور کچھ تبدیل نہیں ہوگا؟ دیکھیے اب 2.8 ٹریلین اس سال کے اینڈ تک ہو جائے گا. ہمارا ٹوٹل ڈیفنس ایکسپینس 2.2, تو ڈیفنس جس کے اندر ہم ایئر کرافٹ, ٹینک اور اتنی بڑی فوج رکھتے ہیں وہ 2.2 ٹریلین لے رہی ہے, اور یہ چند آئی پی پی جو ہے وہ 2.8 ٹریلین جیب میں رکھ کے لے جانا چاہتے ہیں کہ جی ہم نے ایک پلان لگا لیا تھا جو چلا بھی نہیں, آپ ہمیں پیسے دے دیں. یہ اب بیونڈ ہے, اب کمپلسیو انٹرونشن کی طرف آ گئے نا, کہ اب ریاست کو مجبوراً کرنا پڑے گا کیونکہ پانی سر سے گزر گیا, یا تو اب ڈوب جائیں گے یا اس کو ٹھیک کر لیں گے. ٹھیک. اچھا, اس میں سر ایپٹما کیا کر رہی ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کا حل کیا ہے, جو حل قابل, جسے کہتے ہیں قابل قبول بھی ہو دونوں فریقین کے لیے اور پاکستان کی عوام کے لیے بھی؟ کوئی ایسا سلوشن بھی آپ لوگوں نے, کوئی پیپر یا کوئی ایسی چیز بھی پیش کی ہے, رکھی ہے ٹیبل پہ؟ دیکھیے ایک تو یہ ہے کہ اس میں سے بہت سارے پلانٹ ایسے ہیں کہ جن کی ٹیکنالوجی اب متروک ہو گئی ہے, وہ ان کو اگر مطلب ان کے ہاتھ سے کوئی غلطیاں نکلتی ہیں تو ان کو قبل از وقت ریٹائر کر دیں تاکہ 6-7 ہزار وہ نکل جائے. دوسرے جو حکومت کا ماڈل ہے وہ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ہے, وہ آئی پی پی ماڈل نہیں ہے, وہ زبردستی یا لوکل آئی پی پی ماڈل بنایا گیا ہے, اس کا چائنا سے یا کسی سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس کو دوبارہ پرانے ماڈل پہ لائے, یہ بھی 2 سال پہلے چینج ہوا تھا جو کیپیسٹی پیمنٹ بڑھ گئی ہے. تو حکومت اپنے 12% کو جو 52% پلانٹ ہے اس کو اپنا ریگولر خالی ری پیمنٹ پلس ایکسپینسز پہ لائے تاکہ وہ ایک بہت بڑا جو ہے وہ کوشن پیدا ہو جائے. پھر باقی آئی پی پیز کا تو جیسے پہلے ہوا ہے, فرینزک وغیرہ کریں اور ان کو بیٹھ کے نیگوشیٹ کر لیں. ٹھیک. اچھا طارق حبیب صاحب, اب حکومت تو کہتی ہے کہ جی یک طرفہ معاہدوں, سوری جی پلیز گو ایڈ. سوری, ایک چیز ہے, جب بجلی سستی ہوگی نا تو ہماری ڈیمانڈ بڑھ جائے گی. جب ڈیمانڈ اگر فرض کریں کہ جی ہم 5-10 ہزار میگا واٹ ادھر سے کم کر لیتے ہیں تو 10,000 میگا واٹ ڈیمانڈ بڑھا لیتے ہیں تو ون ون ہو جائے گا نا. تو یہ تو ایک بلیسنگ ہے کہ ملک میں پلانٹ لگ گئے, تو اس کو ہم نے قرض بنا دیا اوور لگا کے. اچھا, ویسے آصف صاحب جو ہماری ایکسپورٹس ہیں ٹیکسٹائلز کی, وہ متاثر ہوئی ہیں اس انرجی کاسٹ کی وجہ سے؟ جی دیکھیے ہماری 2022 میں 19.5 بلین تھی, اور جو 2 سال کی پروجیکشن تھی, کیونکہ تقریباً 30-40% $4 بلین انڈسٹری نے انویسٹ کیا تھا, وہ 26 بلین تھی. تو اب 26 بلین کا اگر آپ دیکھیں کہ جو ٹارگٹ ہو اس کے سامنے ہم نے 16-16 پہ گئے, تو اور دیٹ شوز کتنا میسو کلوجر ہوا ہے. اچھا طارق حبیب صاحب, آپ نے اویس لغاری صاحب کا بیان سنا اور انہوں نے کہا کہ جی یک طرفہ ہم کوئی چیز چینج نہیں کر سکتے اور ساورن گارنٹی ہے. اب اس سے آپ کو لگتا ہے کہ حکومت اس موڈ میں ہے کہ جو آئی پی پیز پاکستان میں ہیں ان سے کم از کم ری نیگوشیٹ کیا جائے؟ ماضی کے اندر آپ کو پتہ ہے عمران خان کے دور حکومت میں, جس کا آپ نے بھی ذکر کیا تھا, کیا ایسی کوئی چیز پاور کوریڈورز کے اندر ڈسکس ہو رہی ہے؟ دیکھیں ابھی تک آج تک کی جو اطلاع اس طرح کی کوئی چیز ڈسکس نہیں ہو رہی. ایون لوکل آئی پی پیز کے حوالے سے بھی, لوکل آئی پی پیز کے حوالے سے بھی ڈسکس نہیں ہو رہی. اور یہ جو اویس لغاری صاحب کا بیان ہے ایگزیکٹلی یہ حکومت کا جو ایک رویہ ہے اسے ظاہر کرتا ہے کہ حکومت ابھی تک اس مسئلے کو سنجیدہ لے ہی نہیں رہی. ابھی جب عوامی احتجاج سامنے آیا ہے اور لوگوں میں یہ شعور پیدا ہوا ہے آئی پی پیز کے حوالے سے, تو اس دباؤ کو کم کرنے کے لیے مختلف قسم کے فلر مارکیٹ میں چھوڑے جا رہے ہیں کہ جی آئندہ کچھ دنوں میں ہم یہ کر دیں گے, آئندہ یہ 2-3 خبریں سامنے سر ایک اور خبر ہم تو یہ بھی سن رہے تھے کہ آپ کے پاس خبر ہے کہ صارفین کے اوپر تو مزید کوئی بوجھ ڈالنے جا رہی ہیں. نہیں, اصل میں ہوا یہ ہے کہ جو ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں انہوں نے اپنے سرکاری اداروں سے جو یہ وصولیاں کرتے ہیں تو اس دفعہ یہ 25 کھرب 30 ارب 64 کروڑ روپے سے زائد کی وصولیاں نہیں کر سکے. اچھا. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر انہوں نے
جو 2020 سے اس تک 3 سالوں میں RLNG کا جو معاہدہ تھا اس میں مہنگے داموں پیٹرول خریدا. اس پیٹرول کی جو رقم بنتی ہے وہ 61 ارب 97 کروڑ بنتا ہے. اب یہ رقم جو دی ہی نہیں گئی, جو جمع ہی نہیں کی گئی, اور یہ آگے کیپیسٹی پیمنٹس میں بھی شامل نہیں ہوگی, تو یہ آٹومیٹیکلی جو ہے وہ عام صارفین پہ اس کا بوجھ آ جائے گا اور ان سے یہ رقم وصول کی جائے گی. اچھا, یہ جو LNG کچھ پلانٹس میں استعمال ہوتی ہے, کچھ پلانٹس میں کوئلہ باہر سے آتا ہے, کیا وہ بھی اسی طرح فی الحال اسی طرح چل رہے ہیں کہ یا ان کے اوپر کوئی پیش رفت ہوئی ہے کہ جی باہر سے اب ایندھن نہیں منگوائیں گے؟ نہیں, ایسا ابھی تک تو کچھ نہیں ہوا, لیکن جو ہے وہ یہ آپ یہ بھی دیکھیں جو یہ درآمدی جو آئل تھا اس کے حوالے سے کئی دفعہ یہ ڈسکشن ہو چکی ہے کہ یہ بالکل بند کیا جائے گا, منگوایا نہیں جائے گا, لیکن اس کے باوجود بھی اسے روکا نہیں جا سکا اور یہ منگوایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, طارق حبیب صاحب, آصف انعام صاحب, آپ دونوں شخصیات کا بہت بہت شکریہ. یہاں وقت تو ایک چھوٹی سی بریک کا, واپس آئیں گے تو حکومتی موقف اس کے اوپر کیا ہے, حکومت کیا کرنے جا رہی ہے, اس لیے کہ جو وزیر موصوف نے کہا کہ کچھ بھی ہم چینج نہیں کریں گے, اگر کچھ بھی چینج نہ ہوا تو پھر تو اس وقت جو پاکستان میں حالت ہے, جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ IPPs کو پیمنٹ ہو رہی ہے, سم IPPs کو کئی ہزار کروڑ روپیہ دیا جا رہا ہے, کئی 100 کروڑ روپیہ دیا جا رہا ہے, لیکن دوسری طرف پاکستان کی عوام خودکشیاں کر رہی ہے. ایک خاتون نے صرف اس لیے خودکشی کر لی کہ اس کے پاس 10,000 روپیہ نہیں تھا جو وہ اپنا علاج کروا سکے, وہ تکلیف میں تھی اور اس نے خودکشی کر لی, لیکن IPPs کو اس کے باوجود کیپیسٹی پیمنٹ ہو رہی ہے. کیا ایسا ماڈل, ایسا گورننس ماڈل سسٹین کر سکتا ہے, چل سکتا ہے؟ اس پہ گفتگو کریں گے چھوٹی سی بریک کے. ویلکم بیک جی. کوارڈینیٹر 2PM اور نون لیگ کے رہنما رانا احسان افضل صاحب نے ہمیں جوائن کیا. رانا صاحب بہت بہت شکریہ. آپ سے پہلے ابھی ہم IPPs کی گفتگو کر رہے تھے, ایپٹما کے چیئرمین ہمارے ساتھ تھے, کچھ ہمارے اپنے ادارے نے کچھ انویسٹیگیشن کی, بہت ساری چیزیں نکالی. اب ایشو یہ لگ رہا ہے کہ جو معاہدے ہیں ان کو دیکھنے کی ضرورت ہے, لیکن بہت سارے ایسے معاہدے ہیں جو پبلک سیکٹر میں یعنی حکومت اون کرتی ہے, وہ IPPs یا اس میں شیئر اون کرتی ہے, تو وہ تو کہا جا رہا ہے کہ بڑا سمپل ہے, اگر آپ لوگوں کی یہ خواہش ہو تو اس کو چینج کریں اور عوام کو ریلیف دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں اطہر صاحب, ایشو یہ کہ آج کل مس انفارمیشن کا دور ہے, اور مس انفارمیشن سب سے خطرناک آلہ ہے. عوام بالکل مشکل حالات میں ہے, بجلی کے بل جو ہیں وہ بڑے زیادہ ہیں, اور حکومت سر جوڑ کے بیٹھی ہے کہ کیسے اس مسئلے کا حل کیا جائے, اور کر بھی ہم صحیح ڈائریکشن میں بھی جا رہے ہیں. لیکن بہت سارے بہروپیے, بہت سارے لوگ جو اس چیز کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں, جن کے پاس سلوشن نہیں ہے, وہ لیکن جلتی پہ تیل ڈال سکتے ہیں, وہ اگنائٹ کر سکتے ہیں سچویشن عوام کو مس انفارمیشن دے کے. اب آپ نے بڑا اچھا سوال پوچھا کہ حکومت کے جو IPPs ہیں وہ تو کیپیسٹی پیمنٹ ختم کر دیں. تو کیپیسٹی پیمنٹ ہے کیا؟ کیپیسٹی پیمنٹ دیکھیں, حکومت کے بھی جو پروجیکٹ ہیں اس میں فائنینسنگ فورن فائنینسنگ ہے, کوئی ADB کی فائنینسنگ ہے, کوئی کسی اور ادارے کی فائنینسنگ ہے. تو کیپیسٹی پیمنٹ وہ جو فائنینسنگ جو قرضہ اس کے اوپر ہے اس کی ہے, وہ کیپیسٹی پیمنٹ ہے. کیپیسٹی پیمنٹ جو ہے جو انشورنس کی کاسٹ ہے وہ کیپیسٹی پیمنٹ ہے. کیپیسٹی پیمنٹ جو آپ کی جو ہے O&M, جس کو آپریشن اینڈ مینٹیننس, جس میں تنخواہیں ہیں لوگوں کی, وہ کیپیسٹی پیمنٹ ہے. وہ تو نہیں ختم ہو سکتی نا. تو یہ جو ادارے ہیں حکومتی, جو IPPs ہیں, وہ تو پروفٹ کے لیے کام ہی نہیں کر رہے, وہ تو ریٹرن اور ایکوٹی لے ہی نہیں رہے. تو یہ آلریڈی وہ جو ہے وہ اپنی کیپیسٹی پیمنٹ کم انہوں نے کی ہوئی ہے, اور وہ جو بیسک جو جس کے بغیر وہ چل ہی نہیں سکتے. سر دیکھیں کچھ تو ایشو ہے نا, عمران خان صاحب کے دور حکومت کے دوران وہاں پہ بھی IPPs کے ساتھ بیٹھا گیا تھا, کچھ معاہدوں کو جائزہ لیا گیا تھا, پھر دیکھا گیا کہ ڈالر کو 148 روپے پہ فکس کر دیا گیا. اگر وہ 148 روپے پہ فکس نہ ہوتا تو جن لوگوں کو آج ہم ڈالر میں پیمنٹ کرتے ہیں تو اب تو ڈالر 300 روپے کا جا چکا ہے. تو کچھ معاہدوں کا جائزہ لینے کی تو ضرورت ہے, لیکن اویس لغاری صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ جی ہم کوئی معاہدے کا جائزہ نہیں لیں گے. بات تو کریں نا, ہم لوگوں سے کچھ تو اس کا حل نکالیں. انہوں نے اس وقت میرے خیال سے کوئی کمیشن بٹھایا یا انہوں نے اپنی کوئی کمیٹی بنائی جس نے ایک ایک معاہدے کو دیکھا. سب سے پہلی بات تو یہ کہ PTI کے دور میں بھی ایک بھی معاہدے کے اندر کوئی چوری یا کک بیکس نہیں نکلی, جس میں CPEC کے بھی معاہدے تھے, کیونکہ وہ تو ویسے ہی گورنمنٹ بیک معاہدے تھے, گورنمنٹ اسٹیٹ اونڈ کمپنیز کے معاہدے تھے. لیکن آپ نے جو کہا کہ ہم ریویو کریں, ہم کر رہے ہیں ریویو. 94 معاہدے کو مائکروسکوپکلی دیکھا جا رہا ہے, لیکن ہمیں یہ احساس کرنا ہوگا کہ آپ بازو مروڑ کے جو ہے آپ چینج نہیں کر سکتے. سوورن گارنٹیز ہیں, آپ نے یہ ریکوڈک میں کیا نا, سپریم کورٹ نے کیا,
ریکوڈک کے اندر $900 ملین کی آپ کو پینلٹی پے کرنی پڑی. تو آپ پیار محبت سے ان کے ساتھ جو جتنا آپ وہ کر سکتے ہیں وہ ایکسرسائز جاری ہے. لیکن دیکھیں اس کے اندر پہلے بھی پی ٹی آئی کے دور میں بھی کوئی خاطر خواہ اس کے اندر کوئی ایڈوانٹیج نہیں ملا. کوئی $1.25 یا میرے خیال سے $1 سے بھی غالباً کم کوئی 70-80 پیسے کا ایڈوانٹیج آیا. اچھی بات ہے, ری نیگوشیٹ کیے گئے $80 پیسے کا کوئی بینیفٹ ملا. تو اس کو ہم دیکھ رہے ہیں اور اگر کوئی گنجائش نکلی تو اس کو ضرور نکالیں گے. ٹھیک. اچھا سر, ایک جو گلا کرتی ہے عوام کہ جو لوگ پروڈیوس ہی کچھ نہیں کر رہے, مطلب ان کی کوئی آؤٹ پٹ نہیں ہے, پھر بھی ان کو کیپیسٹی پیمنٹس ہو رہی ہے, تو یہ کس قسم کے معاہدے ہیں؟ اور کہا جا رہا ہے کہ یہ معاہدے بھی آپ کی حکومت نے کیے تھے, جو 2014-15 کے معاہدے ہیں. اس سے پہلے 1994 میں زرداری صاحب وزیر. اب یہ بڑا میں سادے الفاظ میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ کیپیسٹی پیمنٹ میں نے آپ کو بتا دیا کہ آپ نے قرضہ لیا اور اس سے آپ نے یہ آئی پی پی لگایا, تو قرضے کی ادائیگی آپ بجلی بنائیں یا نہ بجائیں وہ تو چلنی ہے. اس کی جو سیلریز ہیں وہ بھی چلنی ہیں. تو جو پرائیویٹ انویسٹرز ہیں انہوں نے بھی یہ کیا ہوا ہے, قرضہ لیا ہوا ہے, اور اسی طرح یہ وہ ماڈل ہی وہ سارا کچھ اس میں ڈیفائن ہوتا ہے کہ کتنا قرضہ ہے, کتنا آپ کی وہ O&M کاسٹ ہے, کتنی آپ کی ریٹرن آن ایکوٹی ہے, وہ طے کر کے پھر ہر پلانٹ کی اس کے مطابق کیپیسٹی پیمنٹ بنتی ہے. تو اب آپ کہیں کہ نہیں ہمیں یہ نہیں چاہیے, ہمیں ٹیک اٹ اینڈ پیڈ ماڈل میں چاہیے کہ جتنا لیا اتنا دیا, کہ اگر ہمیں 10 یونٹ جب چاہیے ہیں وہ ہم آپ کو لیں گے تو اس کے پیسے دیں گے. تو اگر آپ ایسا معاہدہ کسی کے ساتھ کریں گے تو جو اس پلانٹ کا جو قرضہ ہے یا اس کی جو سیلری ہے 12 مہینے کی, وہ اس صرف ٹیک اینڈ پیڈ میں ڈال دیں. معاہدے رینیو کب ہونے؟ اس لیے کہ بہت سارے تو یہ تھا نا کہ جی اب انہوں نے رینیو ہونا ہے تو ان کو رینیو نہ کیا جائے. میں آپ کو کیٹیگورک سٹیٹمنٹ دیتا ہوں کہ پاکستان کے اندر ایک بھی ایسا معاہدہ جو ایکسپائر ہو گیا اور کیپیسٹی پیمنٹ کے لحاظ سے رینیو نہیں ہوا, ایک بھی معاہدہ. اور اگر وہ رینیو ہوا ہے, اس کی وہ مدت ختم ہو گئی ہے, تو وہ اس میں کیپیسٹی پیمنٹ نہیں ہے. یہ میں آپ کو آن ریکارڈ بتا رہا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ کے اندر ایک بھی معاہدہ کیپیسٹی پیمنٹ کے جس کی ختم ہو گئی ہے وہ اس کو رینیو. پر آپ سمجھتے ہیں سر یہ جو معاہدے ہیں ان میں فنڈامنٹلی کوئی چیز غلط ہے جو آئی پی پیز کے ساتھ ہم نے معاہدے کی ہے؟ کیونکہ پہلے بھی ہم یہاں پہ ریٹس بتا رہے تھے کہ پورے خطے میں سب سے مہنگی بجلی ہم لے رہے ہیں. ایون کہ افغانستان جیسا وہ ملک جہاں پہ انفراسٹرکچر ہی نہیں ہے, وہاں پہ بھی بجلی یہاں سے سستی ہے. تو کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ مسئلہ تو ہے نا حکومتی سطح پہ. مسئلہ یہ ہے کہ کیپیسٹی آپ نے استعمال نہیں کی. اگر یہی انڈسٹریلائزیشن ہو جاتی تو جو ڈینومینیٹر ہے, جو کیپیسٹی پیمنٹ ہے, وہ پھیل جاتی اور وہ کم ہو جاتی, نمبر ایک. دوسرا, آپ کہتے ہیں کہ ڈالر میں کیوں کیے, روپے میں کیوں نہیں کیے. تو ہمارے پاس تو 20 ایسے پروجیکٹ ہیں جو نامکمل ہیں, ہمارے پاس روپے نہیں آ رہے, لوکل انویسٹر اس میں انویسٹ نہیں کر رہا, اور وہ پروجیکٹ جو ہیں وہ ملکی مفاد کے لیے اہم ترین پروجیکٹ ہیں. اس میں ڈیمز ہیں آپ کے, اس میں اور دیگر ہیں. تو وہ اگر یہ انٹرنیشنل معاہدے ہوتے ہی ڈالرز کے اندر ہیں, اور اس کو دیکھا جا سکتا ہے اگر ہماری معیشت اتنی اچھی ہوتی, اتنا ہمارا اسٹرینتھ ہوتا اکانومی میں, تو بالکل شاید ہمیں ڈالر میں نہ کرنے کی ضرورت. رانا صاحب ایک اور چیز آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ریٹرن آن ایکوٹی زیادہ دیا, ٹھیک ہے, تو وہ بھی اس وقت کا جو ماحول ہے اس ملک میں, دہشت گردی ہے, آپ نے انویسٹر کو انٹریکٹ کرنا ہے, تو یہ چیزیں ہیں جو بیک اینڈ آپ کہیں کہ یہ نہیں ہونی چاہیے تھی, وہ نہیں ہونی چاہیے تھی, لیکن ملک کے حالات اگر آپ دیکھیں تو اس وقت اب دیکھیں اگر کوئی لے مین عام بندہ وہ اسٹریٹ کے اوپر اس طرح کہہ رہا ہو کہ ان معاہدوں میں یہ مسئلہ ہے, وہ مسئلہ ایسا ہونا چاہیے, تو ٹھیک ہے, شاید لوگ اتنی توجہ نہ دیں. لیکن پچھلا جو نگراں سیٹ اپ تھا اس کے وزیر گور اعجاز صاحب, سابق جو نگراں وزیر اعظم انوار اللہ کاکڑ صاحب, دیگر جو اس طرح کی امپورٹنٹ شخصیات ہیں, امپورٹنٹ عہدوں پہ رہ چکے ہیں, وہ سب یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ان معاہدوں کو لے کے ہم سپریم کورٹ میں جائیں گے. اور گور اعجاز صاحب نے تو بہت ساری انفارمیشن بھی شیئر کی ہے. تو اٹ مینس کہ کہیں نہ کہیں کوئی حل ہے جو آپ لوگ نہیں نکالنا چاہتے, اسی وجہ سے یہ لوگ سپریم کورٹ جا رہے ہیں. ہم تو ہر حل نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں, وہ حل ہمیں کوئی دے نہیں رہے نا, وہ صرف تماشا کر رہے ہیں. کیوں کر رہے ہیں وہ تماشا اس لیے کر رہے ہیں کہ اس ملک کے اندر ایک عام آدمی جو ہے وہ مشکل میں ہے, بجلی کے ریٹ مہنگے ہیں, اور دہشت گردی کی سچویشن ہے, اور دیگر معاملات ہیں. تو آپ لوگوں کو سیاسی طور پہ آپ اس سے مفاد اٹھا سکتے ہیں کہ اگر لوگوں کے جذبات کو آپ اجاگر کریں, اگر جلتی پہ تیل پھینکے تو بڑا وہ بکتا ہے, وہ بڑا بکتا ہے, اور آپ کو سمجھ آتی ہے کہ پتہ نہیں اس کے پاس پاکستان کا مسئلے کا حل ہے, اس کے پاس اس مسائل کے حل ہیں. تو وہ صرف تماشا کر رہے ہیں. اور وہ ان سے پوچھیں کہ 1 سال کے لیے آپ حکومت میں تھے, آپ نے تو چونی کا کام نہیں کیا اس موقف کے اوپر, آپ نے تو آئی پی پی کا ذکر نہیں کیا. آپ وزیر انٹیریئر کے وزیر تھے, آپ کامرس کے وزیر تھے, آپ وزیر اعظم تھے, آپ نے کیا کیا؟ آج آپ کو چیزیں یاد آ گئیں اور آپ جو ہے وہ تماشا کر رہے ہیں.
تو تماشا کرنے والے تو ویسے جب مفتاح اسماعیل صاحب آپ کی جماعت میں تھے کبھی کوئی سولوشن دیا تھا جو آج کل وہ سولوشن دے رہے ہیں؟ نہیں دیکھیں سولوشن تو کیا ہیں، دیکھیں سولوشن ہم نے اپنی انڈسٹریلائزیشن کو بڑھانا ہے، یہ سولوشن ہے. ہم چائنا کے پاس پہلے چلے گئے کہ ہم ڈیٹ ری پروفائلنگ کر لیں کہ ہم دیکھیں یہ اچھا ویسے یہ جو ابھی چائنا کا وزٹ ہوا ہمارے فائنانس منسٹر کا، اس میں کوئی وہاں سے کوئی ایشورنس وغیرہ ملی؟ نہیں دیکھیں یہ ایک آپس کی ہمارے وہ پارٹنر ہیں، انہوں نے یہاں $30 ارب کی انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے، وہ ان کو اس طریقے سے ریٹرن آن ایکوٹی نہیں مل رہا، ڈیویڈنڈز جو ان کے بنتے ہیں ہم نہیں دے پائے کیونکہ معاشی صورتحال جو ملک کی تھی. تو ان کو ہم یہی سمجھا رہے ہیں کہ آپ کے لیے بھی یہ بہتر ہے کہ ہم ان کو اگر ڈیٹ ری پروفائلنگ کر لیں تو آپ کی ڈیویڈنڈ بھی آرام سے دیے جائیں گے، عوام کے لیے بھی ذرا آسانی پیدا ہو جائے گی، اور ہمارا یہ جو پاور سیکٹر کا ایشو ہے یہ ریزولوشن کی طرف چلا جائے گا. تو بالکل انہوں نے اس چیز کو ایگری کیا اور انہوں نے یہ ورکنگ گروپس بنا دیے گئے ہیں جو ایک آئی پی پی جو ان کے انڈر آتا ہے سی پیک کے اندر، اور جو نان سی پیک چائنیز بھی ہیں ان کو دیکھ رہے ہیں کہ کیسے ہم اس کو ایک سسٹینیبل ماڈل کی طرف لے کے ریئلائز کرتے ہیں رانا صاحب، ہو سکتا ہے کہ یہ اوور دی ایئرز یہ ساری چیزیں اکٹھی ہوئی ہو، آئی پی پی کا جو مسئلہ ہے، پیمنٹس کا جو مسئلہ ہے، لیکن اس وقت سارا بلیم آپ کی حکومت پہ آ رہا ہے، آپ کی جماعت پہ آ رہا ہے، اور یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں خودکشیاں ہو رہی ہیں، بھائی بھائی کو قتل کر رہے ہیں، انپریسیڈنٹڈ قسم کی سچویشن ہے اسٹریٹ پہ. کیا اس چیز کا ڈسکشنز میں آپ لوگ یہ ڈسکس کرتے ہیں کابینہ میں بیٹھ کے؟ 100% کرتے ہیں. ہمیں عوام کی مشکلات کا احساس ہے، لیکن آپ ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں. ہم آج اناؤنس کرتے ہیں کہ ہم $15 یونٹ جو ہے وہ سستا کر رہے ہیں. کر سکتی ہے حکومت اناؤنس، اس سے ہوگا کیا؟ IMF کا معاہدہ ٹوٹ جائے گا. IMF کا معاہدہ ٹوٹے گا تو پھر کیا ہوگا؟ آپ کے ریزروز جو ہیں وہ گرنا شروع ہو جائیں گے. آپ کے ریزروز گریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ روپیہ جو ہے وہ 280 سے 350 400 پہ جائے گا. پھر کیا ہوگا؟ پھر جو $70 کا یا $50 کا یا $20 کا یونٹ جو 200 والے کو ہم دے رہے ہیں وہ جائے گا $100 پہ، وہ جائے گا $150 پہ. پھر کیا ہوگا؟ ملک کولیپس ہونا شروع ہو جائے گا، ہم ڈیفالٹ کی طرف چلے جائیں گے. تو بالکل ہم نے جو ہے IMF کا معاہدہ کیا ہے، hum نے اس معاہدے کے تحت ری بیسنگ کیا. ہم نے جو سرکولر ڈیٹ کا جو فلو تھا، جو وہ سرکولر ڈیٹ جو بڑھ رہا تھا، ہم نے اس بڑھاؤ کو روک دیا ہے. آپ کی بہت ساری باتوں سے ہو سکتا ہے کہ ہم اتفاق کریں، کچھ باتوں سے ہو سکتا ہے اتفاق نہ کریں، لیکن کچھ چیزیں تو ایسی ہیں نا، کوئی سٹیپس جس طرح جو بیوروکریسی کو فری بجلی ملتی ہے، جو بڑے بڑے کسی یہاں پہ کسی بیوروکریٹ کو، کوئی ججز کو، بڑے بڑے جو افسران ہیں، اداروں کے سربراہان ہیں، صدر مملکت ہیں، ان ساری جگہوں پہ کہیں پہ کسی جگہ پہ بھی کوئی فری بجلی نہیں دی جاتی. ہر ادارہ اپنا بل ادا کرتا ہے اور اس کو کسی کو فری بجلی نہیں دی جاتی. کوئی فری بجلی کچھ بھی نہیں. پٹرول میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر کسی کو وہ ادارہ خود ڈسکاؤنٹ دیتا ہے سیلری کی مد میں، کہ سیلری کے اندر وہ بجلی کا بل اس کا وہ اتار دیتا ہے، تو وہ چیز ضرور ہوگی. لیکن جو آپ کے ISCOs ہیں، فیسکوز ہیں، لیسکوز ہیں، ہر حکومتی ادارے سے پوری بجلی کا ریٹ لیتے ہیں اور ان سے بل لیتے ہیں. تو یہ ایک پروپیگنڈا ہے جو کیا جاتا ہے. پرکس اینڈ پریویلیجز میں پاکستان کے اندر کسی سرکاری عہدیدار کو پیکج کے اندر بجلی کا یونٹ فری نہیں ملتا. منسٹر انکلیو میں پورے بجلی کا ریٹ لیا جاتا ہے منسٹرز کے گھروں میں. پورے بجلی جتنی وہ بجلی استعمال کرتے ہیں، جو سلیب عام آدمی دیتا ہے وہی سلیب وہ منسٹر دیتا ہے. اچھا، وہ کچھ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی پارلیمنٹ لاجز کے جو بل ہوتے ہیں ان پہ ٹیکسز نہیں لگتے. ویسے تو کل پارلیمنٹ کے اندر کچھ پارلیمنٹیرین نے کہا کہ جی ہم بلز دے رہے ہیں، یہ جو اس قسم کا پروپیگنڈا وہ درست نہیں ہے. اچھا، ایک اور چیز وہ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، انویسٹمنٹ. اب انویسٹمنٹ آئے گی، یہاں پہ انڈسٹری لگے گی تو چیزیں بہتری کی طرف جائیں گی. آپ لوگوں کا فوٹے یہ تھا کہ ہم آئیں گے اور جناب انویسٹمنٹ آ جائے گی، ایک شخص کو نکالنا ہے کیونکہ اس نے تباہی پھیری ہوئی ہے یہاں پہ. اب وہ شخص تو جیل میں ہے. کتنی انویسٹمنٹ آئی؟ 2-2.5 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا، $1 نہیں آیا اس ملک میں جس طرح آنا چاہیے تھا. کیا یہ بات درست ہے یا غلط ہے؟ پہلے تو 2-2.5 سال کو میں ایگری نہیں کروں گا. ابھی ہمیں 4 ماہ ہوئے تقریباً اس حکومت کو آئے. پچھلی حکومت تو ایک معاشی دلدل کے اندر پھنسی ہوئی تھی اور ہم IMF کا معاہدہ بحال کر رہے تھے. جو یہاں لوگوں کے ڈالر تھے، جو لوگوں کی کمائی تھی، وہ باہر نہیں لے کے جا سکتے. تو اس ماحول میں تو انویسٹمنٹ نہیں آنی تھی. جس طرح خان صاحب نے ایک معاشی جو ہے وہ کہہ لیں کہ ڈیزاسٹر کر کے وہ گئے تھے، ہم تو اس کو سنبھالتے رہے. اب ہم انویسٹمنٹ لانے کی کوشش کر رہے ہیں اور بالکل ہمیں انویسٹمنٹ کی ایلوکیٹ کر دی گئی ہے UAE کی طرف سے، سعودی کی طرف سے، چائنا کی طرف سے. لیکن وہ انویسٹمنٹ ایسے نہیں آنی.
اس کے لیے ہمیں سر یہ انویسٹمنٹ فی الحال تو قوم کو پلاسٹک کے پھلز لگ رہے ہیں کہ دیکھنے میں بڑے اچھے ہیں پر ابھی تک اس کا ذائقہ نہیں ہمیں آ رہا. اب اگر آپ نے انویسٹمنٹ لانی ہے نا تو وہ پروجیکٹس میں آتی ہے اور ان پروجیکٹس کو آپ کو تیار کرنا پڑتا ہے, اس کی پری فیزیبلٹی اس کے لیے ہم نے انٹرنیشنل کنسلٹنٹس ہائر کر لیے ہیں جو کہ ان کو بینکیبل بنائیں گے, انویسٹمنٹ اٹریکٹ ہوگی, آپ کو G2G جا کے آپ نے پورٹ فولیو اپنا دینا ہوگا کہ ہمارے پاس یہ انویسٹمنٹ کے مواقع ہیں, وہ ایک ایک کو اسٹڈی کریں گے. آپ امید ہے کہ اگلے 6 مہینے میں کوئی صورتحال بہتر ہوگی؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ انویسٹمنٹ کے لیے ماحول بنایا جا رہا ہے, لیکن اگر اس کے اندر پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہوئی, جس طرح یہ جماعتیں جو ہیں سڑکوں کا رخ کر رہی ہیں اور جس طرح وہ ملک کو ڈیسٹیبلائز کرنے کی, معیشت کو ڈیسٹیبلائز کرنے کی کوشش کریں, پھر یہ مشکل ہو جائے گی. مسئلہ یہ کہ ابھی جماعتیں تو سڑکوں کا رخ کر رہی ہیں, لیکن اگر صورتحال ہم نے کنٹرول نہ کی تو پھر عوام بغیر جماعتوں کے خود ہی سڑکوں پہ آ جائے گی اور وہ بڑی خطرناک صورتحال ہوگی. پر اینی وے ہم بالکل شک نہیں کر رہے کہ آپ کام نہیں کر رہے. ہماری خواہش ہے کہ جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں وہ ضرور ہو, پاکستان میں انویسٹمنٹ بھی آئے, حالات بہتر ہوں. رانا صاحب بہت بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. شکریہ. کل اگین آپ سے اسی ٹائم پہ ملاقات ہوگی. تھینک یو.